नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में अलहदगी की लहर और अक़लियती फ़िरक़ों में बढ़ते एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बढ़ती जबरन अगवाकारी के अलावा सियासी और समाजी हलकों की ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान। इंसानी हकूक कारकुनों ने कहा, अक़लियतों के लिए खतरा बना पाकिस्तान। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया लापता सहाफी को कोर्ट में लाने का फरमान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में आज़ादी और अलहदगी के लिए उठ रही आवाज़ों की। यूं तो बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के चारों सूबों में ही बढ़ते रियासती मज़ालिम के खिलाफ तमाम महकूम कौमें अलहदगी की मांग कर रही हैं। ताहम बलूचिस्तान की तरह अब सिंध सूबे के लोग भी इस मामले में पेश नजर आ रहे हैं। इस सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं पाकिस्तान से आज़ादी और अलहदगी हासिल करने के लिए सिंध सूबे में आए रोज हो रहे एहतजाजी मुजाहिरे। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे में पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की सिंध दुश्मन रियासती पॉलिसियों से अजीरन सिंधी कौम में अलहदगी की जोर पकड़ चुकी लहर के। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की तरह इनकलाबे आज़ादी का ऐलान करने के लिए जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के मुश्तरका बैनर तले पाकिस्तान मुखालिफ लॉन्ग मार्च और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खास बात ये रही कि सिंध में आज़ादी के लिए आवाज सिंधु देश मूवमेंट के अजीम सियासी रहनुमा जीएम सैयद के यौम पैदाइश यानी 118वें जन्मदिन पर उनकी आबाई कस्बे सन्न से उठाई गई। सिंधी रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की मुआवनत से चीन सिंध सूबे के कुदरती वसाइल खासकर जजीरों पर कब्जा कर रहा है। साईं जीएम सैयद जो हमारे फिक्री रहनुमा हैं सिंध की कौमी तहरीक के सिंधु देश मूवमेंट के, उनकी सालगिरह का दिन था और हमारी पार्टी जीए सिंध मुत्तहिदा महाज ने कल सन शहर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली है, सियासी रैली, जिसमें हजारों की तादाद में सिंध के लोगों ने शिरकत की है। हमारी रैली का मकसद ये था कि चाइना की तरफ से सिंध के साहिली जज़ायर, कोस्टल जो हमारे आइसलैंड्स हैं, उस पर चाइना ने अपनी कंस्ट्रक्शन करना शुरू की है। चीन वहां पर अपनी नेवल बेस बना रहा है, जो हमें इतलात मिली हैं। सिंधी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में छोटे सूबों खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ सियासी कारकुनों ने जब भी आवाज उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें उनकी आवाज दबाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार करती रहीं। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में रियासती जुल्म जब्र की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। हद की इंतहा तो ये रही कि जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के लॉन्ग मार्च में रुकावटें डालने के लिए न सिर्फ पुलिस ने सिंधी कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि खवातीन कारकुनों तक के खिलाफ एफआईआर काटी गयी। यही वजह रही कि जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के चेयरमैन शफी मोहम्मद बुरफत ने दुनिया भर में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को पूरे खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दिया। ये पहली मर्तबा हुआ है कि औरतों के खिलाफ इस तरह एक पॉलिटिकल रैली के आधार पे जो है वो एफआईआर काटी गई है, क्योंकि ये रैली जो थी वो चीन के खिलाफ थी। यानी आप अंदाजा करें
کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ یہ کسی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ سندھ کے اندر چین کے خلاف کوئی پولیٹیکل ریلی نکالی جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ چائنا کو ہم کسی صورت میں سندھ کے اندر اور سندھ کے جزائر پر قبول برداشت نہیں کریں گے۔ سندھو دیش کی آزادی تحریک کے بانی جی ایم سید کے 118ویں یوم پیدائش کے موقع پر پاکستان کے سندھ صوبے میں نہیں بلکہ لندن، امریکہ اور کینیڈا جیسے بیرونی ملکوں تک میں مختلف تقریبات منعقد کی گئیں۔ ان تقریبات میں سندھو دیش کی آزادی کے ترانوں پر ریاستی رقص کیے گئے۔ ان تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے ورلڈ سندھی کانگریس کے جلا وطن لیڈران کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل کے انسانی حقوق کارکنوں نے بھی ویڈیو خطاب کرتے ہوئے جی ایم سید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں سائیں کی سالگرہ کی تقریب کو 1 یونٹ کے خاتمے کی 50ویں سالگرہ سے منسوب کر رہا ہوں، اس لیے کہ ملک سے 1 یونٹ کا خاتمہ سائیں جی ایم سید کی مسلسل جدوجہد سے ہی ممکن ہوا ہے۔ دوستو، 1 یونٹ کو ختم ہوئے اس سال 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ یہی 1 یونٹ تھا جس کی بنا پر پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے مشرقی پاکستان حالیہ بنگلہ دیش کو خون اور آگ کے ایک بہت بڑے دریا سے گزرنا پڑا، جس میں لاکھوں عورتوں کی سر عام آبرو ریزی کی گئی، 30 لاکھ سے زیادہ افراد کا قتل عام ہوا۔ اگر اس زمانے میں یعنی مغربی پاکستان اسمبلی میں سائیں جی ایم سید کی 1 یونٹ کے خلاف پیش کردہ قرارداد کو منوعن نافذ کر دیا جاتا تو شاید تاریخ کا اتنا بڑا خونی سانحہ نہیں ہوتا۔ پاکستانی حکمرانوں کی فرقہ واریت اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی ریاستی پالیسی کے خلاف امن پسند سندھی رہنما جی ایم سید نے سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کا واحد مقصد سندھو دیش کی مذہبی رواداری اور امن و آشتی کی قدیمی روایت کو تحفظ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی قوم اپنے عظیم سیاسی رہنما جی ایم سید کے فلسفے پر چلتے ہوئے اپنی سرزمین کو پاکستانی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں ریاستی ظلم و جبر سے دوچار سندھی قوم پچھلے برس جی ایم سید کے 117ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ آزادی مارچ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کے سیاسی نمائندوں کے پلے کارڈز لے کر عالمی برادری سے سندھ صوبے کو پاکستان سے آزادی دلانے میں مدد کرنے کی گہار لگا چکی ہے۔ اب چرچا پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کو لے کر اقلیتی فرقوں میں بڑھتے احساس عدم تحفظ کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی اور ٹی ٹی پی جیسی ممنوعہ تنظیموں کے ساتھ کیے جا رہے خفیہ معاہدے۔ ان معاہدوں کو لے کر بڑھتی تشویش کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان میں اقلیتی فرقوں اور سماجی و انسانی حقوق کارکنوں نے لاہور میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیالکوٹ شہر میں گارمنٹس ایکسپورٹس کمپنی میں مینیجر شری لنکائی شہری پرینتا کمارا پر شدت پسندانہ تنظیم ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں جس قدر سرعام باہمانہ تشدد کا قہر برپا کیا گیا، بری طرح پیٹ پیٹ کر ادمرہ ہونے پر سڑک پر گھسیٹا گیا اور پھر اسے زندہ جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان کی حکومت اور ملا مولویوں نے شری لنکائی سفیر کو اس انسانیت سوز واقعے میں ملوث ٹی ایل پی کے کارکنوں کو عبرت ناک سزا دینے کا یقین دلایا۔
تاہم حسب دستور پرینتک کمارا کے باہمانہ قتل میں گرفتار TLP کے کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ پاکستانی حکومت کے اس دوہرے رویے کے خلاف اقلیتی فرقوں کی تنظیموں، وکلا برادری اور سماجی انسانی حقوق کارکنان سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے لاہور میں مشترکہ طور پر شدید احتجاج کیا۔ سیالکوٹ میں پریانتا کمارا کا تشدد کے بعد توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل ہوا ہے، یہ اس کی لیٹسٹ ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن پاکستان کے مسیحیوں نے اور اقلیتوں نے پچھلی 2-3 دہائیوں سے اس طرح کے بہت سارے واقعات بھگتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، نہ صرف خواتین اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، بلکہ یہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ زیادہ اضطراب کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کچھ عرصے سے یہ جو جبری تبدیلی مذہب کا معاملہ ہے، جس کے ذریعے جو اقلیتوں کی کم سن بچیاں ہیں، مائنر بچیاں ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو اقلیتوں کا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی بیٹی یا بہن کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے۔ رواداری تحریک پاکستان کے مشترکہ بینر تلے لاہور میں سراپا احتجاج انسانی حقوق کارکنوں نے کہا کہ سیالکوٹ میں پرینتا کمارا کے قتل کے بعد ڈرے سہمے اقلیتی فرقوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے کچھ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تاہم پاکستان کے وزیر دفاع پرویز کھٹک پرینتا کمارا کے قتل میں ملوث TLP کے کارکنوں کی دفاع کرنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے رہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ امن، صلح اور سلامتی کا میسیج دیتے ہیں اور انسانی حقوق کو اولین ترجیح دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کی انسانیت کہاں کھو گئی ہے۔ مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کا پاکستان سے مکمل طور پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے جو اعلیٰ حکومتیں ہیں یہ کہاں پر سو رہی ہیں اور کس ٹائم یہ ایکشن لینے کے قابل ہوں گے۔ ہمارے ڈیفنس منسٹر کی جو ایک سوچ ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جوان ہے یا بچے جوان ہیں تو وہ جوش میں آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم انصاف کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے ریاستی ریٹ کو کھلا چیلنج کرنے والی TLP اور TTP جیسی ممنوعہ انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے جانے کی پرزور مذمت کی رواداری تحریک کے رہنماؤں نے، کیونکہ پاکستانی فوج اور اس کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی اس غلط پالیسی سے فرقہ وارانہ اور دہشت گردانہ قوتوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اقلیتی فرقوں خصوصاً ہندو اور عیسائیوں کی نابالغ لڑکیوں کو دن دہاڑے اغوا برائے جبرن نکاح کے ذریعے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے جو کیمپ لگایا اس میں ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں فورس کنورژن کے حوالے سے اور انتہا پسندی کے حوالے سے۔ بہت عرصے سے جو ہے جبری تبدیلی مذہب کو لے کر کافی زیادہ بات کی جا رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ایشو ہے، کچھ لوگ اس کو ایشو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے ایک بل بھی ٹیبل ہوا تھا جو اس کے بعد ریجیکٹ ہو گیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہماری اقلیتیں خود کو غیر محسوس کرتی ہیں پاکستان میں تو ہمیں ضرور ایک ایسا قانون لے کے آ جانا چاہیے جس سے وہ خود کو محسوس کریں۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور جو تشدد ہے، اسپیشلی جو ہمارا مائنورٹیز کا کنورژن ریٹ ہے، ہر طرح سے ان کو تکلیف اور دکھ پہنچایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہماری اقلیتوں کے ساتھ اس وقت غیر محفوظ ہیں۔ حکومت وقت چونکہ کسی بھی طرح سے اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے، میں اپنی حکومت سے اور اعلیٰ حکام سے اس چیز کی اپیل کروں گی کہ وہ اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دیں، ان کا بطور انسان ہوتے ہوئے یہاں پہ جب وہ اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو ان کا بھی تحفظ اور ہر طرح کے معاملات میں پورا حق ہے۔
رواداری تحریک پاکستان کی جانب سے اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کی جبرن مذہب تبدیلی کے بڑھتے واقعات کو لے کر اس سے پہلے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے رواداری تحریک پاکستان کے احتجاجی مظاہروں میں اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی لیڈران اور انسانی حقوق کارکنان بھی پیش رہے۔ یہ احتجاجی مظاہرے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کی جبرن مذہب تبدیلی کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل مذہبی امور کی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے مسترد کیے جانے کے خلاف کیے گئے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے لاپتہ صحافی مدثر نارو کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرمان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور خوفناک بم دھماکے سے دہل اٹھی۔ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں بھیڑ بھاڑ والے نیو انارکلی بازار میں 20 جنوری کو ہوئے بم دھماکے سے پورے شہر میں افراتفری اور خوف و دہشت بڑھ گئی۔ دھماکے کے بعد پہنچی پولیس اور ریسکیو ٹیم نے لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچایا اور موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد کے ذریعے بم دھماکہ ہونے کی تصدیق کی۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے فوری طور پر ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 26 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی، لیکن شدید طور پر کئی زخمیوں کی حالت بے حد سنگین ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے گئے۔ پاکستانی حکمرانوں نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ذمہ داروں کو جلد گرفتار کرنے کے وعدے کیے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں یونیورسٹی ہاسٹل کے ملازمین کی جانب سے اسلامی جمعیت طلباء کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ لاہور کی سڑکوں پر سراپا احتجاج پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے ملازمین نے یہ احتجاج اسلامی جمعیت طلباء کے کارکنوں کی جانب سے کچھ ملازمین کو تشدد کا شکار بنائے جانے کے خلاف کیا گیا۔ یونیورسٹی ہاسٹل کے ملازمین نے کہا کہ FIR میں اسلامی جمعیت طلباء کے قصورواروں کے نام دیے جانے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت اور انتظامیہ کی سرپرستی سے حوصلہ مند اسلامی جمعیت طلباء کے کارکن آئے روز تشدد کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی حکمران جماعت PTI کی صوبائی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے میں عالمی وبا کووڈ-19 کے فنڈز میں مالی گھوٹالے کے حقائق سامنے آنے پر حکومت پر ہر طرف تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستانی اخبار دی نیوز نے آڈیٹر جنرل کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ خیبر پختونخوا صوبے میں کورونا فنڈز کی خصوصی آڈٹ کی رپورٹ میں 1 ارب 38 کروڑ کی ہیرا پھیری منظر عام پر آئی۔ اس کے علاوہ 29 کروڑ روپے کی جعلی ادائیگی بھی کی گئی۔ آڈیٹر جنرل کی آڈٹ رپورٹ میں خیبر پختونخوا صوبے کے محکمہ صحت میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے اور بیڈ گورننس کی بھی تصدیق کی گئی۔ PEC یعنی پاکستان الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کی حکمران جماعت PTI کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کسی کی مرضی پر اسکروٹننگ کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے سے نہیں روک سکتے۔ PTI کی فورن فنڈنگ کے خلاف کیس کے درخواست گزار اکبر ایس شہزاد نے چیف الیکشن کمشنر کے اس فیصلے پر پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس موقع پر یہ کہا کہ اسکروٹننگ کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ میں عمران خان کی جانب سے PTI کی فورن فنڈنگ میں مالی بے ضابطگیوں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی پر پابندی اور انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کا۔ یہ سچائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا صوبے سے 3.5 برس پہلے اغوا ہوئے صحافی و بلاگر مدثر نارو کیس کی سماعت کے دوران سامنے آئی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبرن اغواکاری کے بڑھتے واقعات کی اندیشی کرنے پر عمران خان کی حکومت کو کڑی پھٹکار لگائی اور لاپتہ صحافی مدثر نارو کو کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ نارو چاہتا تھا کہ ہمیں بولنے کی آزادی ملے، نارو چاہتا تھا کہ ہمیں آزادی ملے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو اتنا زیادہ نہیں تھا، صرف فیس بک پہ اس کو چند ایک پوسٹیں لگاتا تھا کبھی کبھی، وہ بھی اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، کوئی اس کا سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیو تھا لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں تھا۔ وہ الیکشن پہ کرٹیسائز کرتا تھا، اس میں اس کو دھمکیاں ملنی شروع ہوئیں، تو میں نے فیس بک پہ اس نے لگایا کہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گیا تھا، عید کے ایک دن پہلے اس نے گھر آنا تھا، لیکن جب شام ہوئی ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، ہم نے ساری چیزیں شاپنگ کی اس کے لیے، ہر چیز اس کے لیے تیاری کر کے اس کا انتظار کر رہے تھے، تو شام کو اطلاع آ گیا کہ آپ کا بیٹا گم گیا ہے اور وہ دریا میں چلا گیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، یہ اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ دریا میں نہیں گیا، کیونکہ ایک آدمی نے اس کو سڑک پہ دیکھا تھا، تصویر دکھائی نا، اس نے کہا اس ٹائم میں نے اس کو سڑک پہ کھڑا دیکھا ہے، تو ہم نے شکر ادا کیا۔ لیکن ابھی تک ہم نے ہر ادارے میں، ہر جگہ ہم نے جا کے وہ کمیشن میں بھی اپلائی کیا ہے اور کیس کیا، اب ہائی کورٹ میں بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا، ہمیں کوئی ہماری آواز نہیں سن رہا۔ ہر ادارے میں ہم نے بات کی ہے۔ پاکستان میں لاپتہ صحافی مدثر نارو کے والدین کے درد و کرب اور آئینی درخواست پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وزیر اعظم عمران خان حکومت کو کڑی پھٹکار لگائی اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا صوبے میں حکومت میں اگست 2018 میں اغوا ہوئے لاپتہ صحافی مدثر نارو کو رہا کروا کر عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر اسلام آباد میں موجود مدثر نارو کے وکیل اور ماں باپ نے بتایا کہ وہ انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں کہ ایک صحافی کو 18 اگست 2018 میں غائب کر دیا گیا اس کی جرنلسٹک ڈیوٹیز کی وجہ سے، جو وہ 2018 کے الیکشنز کے اوپر لکھ رہا تھا، اس کے اوپر تنقید کر رہا تھا، اس کی ٹرانسپیرنسی پہ بات کر رہا تھا، تو اسے اس پاداش میں جب جو کہ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ اسے مسنگ کر دیا گیا ہے، اور جس پٹیشن کو ہم لے کے آئینی عدالت میں آئے ہیں، اس آئینی درخواست کی سماعت اسی آئینی دائرہ سماعت میں ہونی ہے، نہ کہ عدالت عالیہ اپنی ذمہ داری کو کسی دوسرے کندھوں پہ ڈالے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں چند صحافیوں اور انسانی حقوق کارکنوں کے ہمراہ لاپتہ صحافی مدثر نارو کے بزرگ والدین نے شدید احتجاج کیا اور اسلام آباد میں متی اللہ جان، ابصار عالم اور اسد طور پر ہوئے جان لیوا حملوں کا حوالہ دیا۔ لاپتہ صحافی مدثر نارو کے والد نے پاکستان میں معروف صحافی حامد میر کے بھائی عامر میر اور شفقت عمران کی اغواکاری کے واقعات کی وجوہات بھی بتائیں۔ ایک نارو کا مسئلہ نہیں ہے، پوری صحافی برادری کا مسئلہ ہے، اور ہم بھی صرف نارو کی بات نہیں کر رہے، ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں، ہم پورے جتنے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، آزاد جرنلسٹ ہیں، ان کی بات بھی کرتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے اگر نارو کے لیے آواز بلند کی ہوتی تو اس کے بعد جو جتنے صحافی اٹھائے گئے ہیں، مطیع اللہ جان کو نہ اٹھایا جاتا، اس کے بعد اور جتنے اسد طور کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہوتی، اور اس کے ساتھ دوسرے جو صحافی اٹھائے گئے ہیں وہ نہ اٹھائے جاتے، عمران شفقت کو نہ اٹھایا جاتا۔ عمران شفقت نے بھی نارو کے اوپر ایک زبردست ویڈیو کی تھی، اس کو بھی اٹھایا گیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی دھمکیاں دی گئی، اور ہمیں بھی تھریٹ کیا جاتا رہا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی کالی کرتوتوں پر رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں پر ریاستی مظالم پرانا دستور رہا ہے، لیکن پاکستانی اقتدار پر 2018 میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت قابض ہونے کے بعد سے صحافیوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے تاناشاہی حربوں کی انتہا ہو چکی ہے، اور اب تو وزیر اعظم عمران خان
अपनी हुकूमती एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए सहाफियों को खुलेआम झूठे मामलों में फंसाकर अगवा करने तक से गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लापता अफराद पर कायम नेशनल कमीशन फॉर मिसिंग पर्सन्स बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। जिन इदारों को हमने रिस्पॉन्डेंट अरे किया है उनके ऊपर से उनकी एक 1 पेजर रिपोर्ट के ऊपर उनको बरीजुमा करार देना और उनके ऊपर से तमाम जिम्मेदारियों को हटा लेना, ये अनफॉर्चुनेट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ये ऐसे ही है एक कंप्लेंट फाइल करता है कि फ़लाँ बंदा मेरा मुल्ज़म है, इसकी जांच की जाए, तफ्तीश की जाए और मेरी दाद रसी की जाए। और तफ्तीशी जो है और जो अदालत जो है वो कहे कि तुम तो बरीजुमा हो, हम इसका नया रास्ता तलाश करते हैं। अगर आपने कोई केसेस रिजॉल्व किए हैं ना, तो आप किसी मुजरिम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी शिनाख्त करेंगे कि ये इदारा था या ये शख्स था या इसकी इंस्ट्रक्शन पर इसे जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया था। ये तो आज तक हुआ नहीं है, तो सज़ा तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हम शिनाख्त करते हैं। जो जस्टिस साहब बैठे हुए हैं रिटायर्ड उस कमीशन में, वो पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें कि उनकी जिम्मेदारी किस हद तक है, उनके पास इख्तियार क्या है, और फिर वो अपने आप से सवाल पूछें कि वो उस पर क्यों नहीं अमल कर रहे। और उसका जवाब यही है कि वही लोग बैठे हुए हैं उस कमीशन में, MI ISI के खुफिया इदारे, जिन पर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये जबरी गुमशुदगियों के पीछे होते हैं। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान हुकूमत में हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को अगवा करके डराया और धमकाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ती तंजीमों पर हुकूमती शिकंजा कसने के लिए मीडिया रेगुलेटरी एक्ट तक मंजूर करने की कोशिशें तक की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों और सहाफ़ी बिरादरी ने इमरान खान हुकूमत की जानिब से मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए बनाई जा रही मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की पुरजोर मुखालफत करके हुकूमती कोशिशों पर पानी फेर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।